अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, बजट के बाद सनत का सरापा एहतजाज है। बजट में पाकिस्तान के सनती शोबे पर नए टैक्स लागू किए गए हैं, जिसकी वजह से सनती शोबे का दिवालिया निकलने का खदशा है। हालिया बजट में हुकूमत ने बरामदी शोबे यानी एक्सपोर्टर्स पर 17% टैक्स लागू किया, जिसके तहत अगले चंद माह सनतकारों को 17% टैक्स हुकूमत के खजाने में जमा करना होगा, जिसके बाद सनतकारों के पास सरमाया बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, कैश फ्लो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। टैक्स के इस नफाज की वजह से बड़ा सनतकार तो शायद बच जाए, लेकिन नाजरीन, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का बचाव नामुमकिन नजर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बेरोजगारी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से डॉलर की जो रवानी है वो मुतासिर होगी और महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इन सारे मामलात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवीद गुलजार साहब, कायम मुकाम चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के और फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करें। नवीद गुलजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए, ये जो 17% एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है, इससे आपका कैश फ्लो कैसे मुतासर होगा? और आप लोग ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि जी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज तो बंद हो जाएगी? क्या 17% टैक्स आप दे नहीं सकेंगे? वजह क्या है इसकी? देखिए जी, जो टैक्स है ना वो है तकरीबन 500 अरब रुपया, जो हुकूमत के खाते में टेक्सटाइल की जो डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं उनकी तरफ से जाके हुकूमत के खाते में ये 500 अरब रुपया जो है वो हुकूमत के पास पार्क हो जाएगा। इतनी लिक्विडिटी नहीं है। अगर एक मेरे बायत के पास 100 रुपया है और हुकूमत उसका पैसे जो है वो 6 महीने वापस नहीं करते, 6 महीने में उसका सारा पैसा जो है वो वहां हुकूमत के खाते में चला जाएगा। तो मेरी किस तरह काम करेगी जब उसका सारा पैसा हुकूमत के पास पार्क हो जाएगा? मगर नवीद गुलजार साहब, एक बात और बताइए कि पिछली हुकूमत ने आप लोगों को कुछ रिफंड करना था, जो आप लोगों ने टैक्स उनके पास जमा कराया था, तो अगर वो आपको मिल जाए तो आपको नहीं लगता कि मसला हल हो जाएगा, आपके पास वो कैश फ्लो आ जाएगा जिससे आपकी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज चल जाएगी? क्योंकि इधर सिर्फ एंटरप्राइज की बात नहीं है, हर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के पास 300 से 500 मजदूर हैं, तो बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी ना, तो इसके अंदर तो बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही है। खदशा यही है कि इससे तकरीबन 30 से 35% जो है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री वो बंद हो जाएगी। अगर वो बंद हो जाएगी तो मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। जहां तक आपका सवाल है कि पिछली हुकूमत का, ये तमाम हुकूमतों का यही तेरा है कि वो एक्सपोर्टरों का पैसा या टेक्सटाइल मिल वालों का पैसा अपने पास रख लेते हैं और अपनी मर्जी से आहिस्ता आहिस्ता उस पैसे को सनतकारों को वापस करते हैं। तो हम तो चाहते ही नहीं थे। हम तो ये काफी अरसे बाद ये जीरो रेटिंग की एक फैसिलिटी हमें मिली थी, जिसमें ना हम हुकूमत को कोई पैसा देते थे ना उनसे लेते थे। अगर उससे टेक्सटाइल की बरामदात पर एक मुस्बत असर पड़ा था, वो बढ़ रही थी। अब खदशा यही है कि वो टेक्सटाइल की बरामदात बहुत हद तक कम हो जाएंगी। और आपका खदशा क्या है कि जो उन्होंने वादा किया था पिछली हुकूमत ने, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, कि आपको जो पिछले टैक्सेस आपने जमा कराए थे वो हम आपको दे देंगे, वो भी शायद आपको ना मिले? ये भी काफी हद तक DLTL के पैसे, सेल टैक्स के रिफंड के पैसे, इनकम टैक्स रिफंड के पैसे तमाम जो है हुकूमत के पास पाक हैं। और अभी तक तकरीबन सनतकारों का 200 अरब रुपया इस वक्त भी हुकूमत ने देना है। तो इससे तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि छोटी जो इंडस्ट्री है शायद बंद हो जाए, मगर लोन्स भी तो लिए जा सकते हैं बैंक से, तो आप भी समझते हैं कि छोटी इंडस्ट्री लोन्स नहीं ले सकती, इससे सर्वाइव नहीं कर सकती? छोटी इंडस्ट्री के पास तो बिल्कुल भी कोई कोलेटरल नहीं होता, वो लोन बिल्कुल भी नहीं ले सकती। एक चीज अगर समझने की, लोन्स नहीं ले सकती? नहीं, काफी हद कैसे ले सकती है? उनके पास कोलेटरल ही नहीं होता। एक चीज थोड़ी सी चीज समझने की चीज है, ये पैसा हुकूमत कहती है कि हमें टैक्स नहीं मिल रहा टेक्सटाइल की ट्रेड से। देखिए, जो आप भी बाहर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहां पर तो कैश रजिस्टर लगे होते हैं जहां हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, और वो SBR के सिस्टम के साथ मुंसलिक होते हैं। तो हम एक्चुअली ये पैसा रिकवर करना चाह रहे हैं, हुकूमत रिकवर करना चाह रही है गरीब आदमी से, जो 500, 400, 300 रुपए का सूट खरीदता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स से मैं समझ रहे हैं। जी मैं समझ गई हूँ। नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और आपने बताया कि कैसे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को खदशा है
کہ وہ بند ہو جائیں گی اگر اس بجٹ کے تحت جو 17% ٹیکس لاگو ہونا ہے وہ ان کے اوپر ہو جائے. ناظرین یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے چونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کی روزگار جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہماری جو معیشت ہے وہ بھی بیٹھنے کا خدشہ ہے چونکہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے. اس کے پر ہماری نظر رہے گی. ابھی لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد ایک نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے حکومت کے سامنے. وکلا تحریک کا اعلان کرنے جا رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حالیہ بجٹ سے ہونے والی مہنگائی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج تو ہے ہی, دوسری طرف وکلا تحریک کی شکل میں ایک نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے. پاکستان کے وکلا نے 14 جون کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے جہاں کوئی بھی وکیل عدالتوں میں پیش نہیں ہوگا اور وہ کالے آرم بینڈز بھی پہنیں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنسز کو جلایا بھی جائے گا. یہ ریفرنسز ناظرین صدر پاکستان نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھجوائے تھے اگر آپ کو یاد ہو, جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس کریم خان آغا کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام ہے. ریفرنسز میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اثاثوں میں ان کی بیوی بچوں کی آف شور جائیدادیں ڈکلیئر نہیں کی گئی, جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدر پاکستان کو لکھے گئے خط میں کہا کہ ان کی بیوی اور بچے ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. وکلا کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے زیر سماعت نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی تحقیقات انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت ہونی چاہیے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی یہ جورسڈکشن نہیں ہے. وکلا کا کہنا ہے یہ ریفرنسز بدنیتی اداروں کے خلاف کیا گیا تھا. وکیلوں کا ایک بڑا دھڑا اس ریفرنسز کی حمایت کر رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا وکلا حکومت کے خلاف ایک مؤثر تحریک چلا پائیں گے اور اگر اپوزیشن مکمل طور پر ان کے ساتھ آ جائے تو کیا یہ حکومت کو بند گلی میں دھکیل دیں گے. ناظرین حکومت کی نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب. آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, آپ ایک بہت جسے کہتے ہیں ریناؤنڈ وکیل ہیں, چیئرپرسن ہیں ڈیفنس کمیٹی, ممبر لا اینڈ جسٹس اور پارلیمنٹری افیئرز کے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, سابق وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے, سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عابد ساقی صاحب, ممبر ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے, سابق صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. اور ہمارے ساتھ ہوں گے عظمت اللہ چودھری صاحب جو سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اور اس دھڑے کی نمائندگی کر رہے ہیں جنہوں نے ہڑتال کی کال کو مسترد کیا ہے. سب سے پہلے تو کامران مرتضیٰ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ تحریک کس حد تک چلے گی اور آپ کے مطالبات کیا ہوں گے؟ دیکھیے عام اگر حالات ہوتے تو شاید اس پہ کوئی ایسی ہماری ریزرویشن نہ ہوتی, کوئی ریفرنس کسی جج کے خلاف بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی آ سکتا ہے, گو کہ 10-12 سالوں میں نہیں آیا تھا, اور لوگوں کی طرف سے بھی آ سکتا ہے, بار کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. مگر ایک اس ریفرنس میں جو آپ دیکھیں کہ خاص اس کی اینگلنگ ہے, اس کی قاضی فائز کو جو ہے یہ دوسری اٹیمپٹ ہے ایٹ لیسٹ جو اس میں جو ہے نا اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور جب کسی جج کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے اور اس کے خلاف کوئی ایسی بار تو جانتی ہے اپنے ججز کو تو بار جانتے بوجھتے جب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس طرح سے غلط طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں پھر بار جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. اس وقت تک ہم نے آپ اس کو کہہ لیجئے کہ اب ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے, سٹرائک کی کال ہے, ہم پیش نہیں ہوں گے, کالی پٹیاں باندھیں گے, گورنمنٹ کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں, ریزگنیشن جو ہے نا ہم لا منسٹر سے بھی مانگ رہے ہیں اور باقی اٹارنی جنرل سے بھی, اٹارنی جنرل صاحب سے. آج انہوں نے کہا کہ نہیں یہ چونکہ چیئرمین ہے بار کاؤنسل کے تو اس کی اٹارنی جنرل کو جو ہے نا شاید ان کا کردار اتنا نہیں ہے, مگر مین کردار انہوں نے جو مین ایکیوز کیا ہے اس میں جو کسی کے آگے لگ کے جنہوں نے وہ کیا ہے وہ فروغ نسیم صاحب.
وہ ایز اے لا منسٹر اس کے جو ہے نا اس میں ذمہ دار ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کو لائسنس جو ہے نا وہ سسپینڈ کروانا چاہیے تھا. وہ ایک طرف سے منسٹر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وکیل بھی ہیں, اور وہ وکیل رہنا اور لائسنس سسپینڈ نہ کرانا وہ ایک پیریڈ ہے اس سندھ کا. ہائی کورٹ بار نے تو ان کی کر دی ہے لائسنس, وہ ایک بات پہ کر دی ہے, ہم نے 2 کاؤنٹ پہ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ انہوں نے وہ جو ان کی ممبرشپ سسپینڈ کی ہوئی ہے انہوں نے اپنی, ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس وجہ سے ریفرنس کی وجہ سے, اور پلس ہم دوسرا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنا وہ سسپینڈ کروانا تھا جب منسٹر بن گئے تھے, وہ وکالت نہیں کر سکتے تھے. 108C کو ہم انووک کر رہے ہیں اس میں, تو 2 کاؤنٹ پہ ہم نے اس کا وہ کیا ہے. مگر عابد ثاقب صاحب یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ سے یہ جو ریفرنس ہے یہ ادھر سے آیا ہے, یہ لا منسٹری میں نہیں آیا, اور انہوں نے جیسے ریفرنس تھا اس کو پھر فارورڈ کر دیا ہے, تو یہ بات بھی ہوئی ہے. دیکھیے وہ ایسٹ ریکوری یونٹ سے اگر ریفرنس آنا تھا تو وہ انکم ٹیکس اتھارٹیز کو جانا چاہیے تھا انڈر دی لا, کہ وہ ان سے دیکھتے کہ آپ اس کو ایسرٹین کریں یا ان کو شو کاز نوٹس کریں یا ان سے ڈیکلریشن کی ویریفیکیشنز کروائیں یا وٹ ایور. تو اس کا یعنی ڈائریکٹ آرٹیکل 209 کے تحت جو ریفرنس ہے وہی تو اصل میں یہ ہے کہ وہ اوور سٹیپنگ ہے, وہی ایک چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے, اور اسی لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ دس از اے میلا فیڈے ایکٹ آف دی فیڈرل گورنمنٹ. بدنیتی پر مبنی کریں گے, ہم نے ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے. کیا اپوزیشن جماعتیں بھی آپ کے ساتھ آئیں گی؟ دیکھیں ابھی اپوزیشن جماعتوں نے ہمارے ساتھ تو کوئی رابطہ اس طرح نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری موومنٹ جو ہے یا اگر شکل بنتی ہے اس کی تو وہ خالصتاً لیگل فٹرنیٹی کی اپنا ایک رول ہے جو تاریخی کردار ہے وہ ہم ادا کریں گے. تو اگر سیاسی جماعتیں ہم سے متفق ہوئیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپٹ کرنا چاہا, ہمارے ساتھ اس اسٹرگل میں شامل ہونا چاہا, تو آبویسلی ہمارا کامن ایجنڈا ہوگا تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. مگر وکلا کریں گے. ولید صاحب ہسٹری جو ہے نا وہ آپ کو بتاتی ہے, اس وقت میرا خیال ہے کہ آپ کم از کم ایک اور سائڈ پہ تھے ہسٹری کے, آج کہیں اور کھڑے ہیں. مگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے نیشنل اسمبلی سینٹ کے اندر بھی اپوزیشن سراپا احتجاج, اگر اس طرح آپ کی وکلا برادری بھی آ جائے گی تو پھر مسئلہ بگڑ نہیں جائے گا؟ کیا یہ مناسب تھا کہ اس طرح لا منسٹری کو اس طرح کا ریفرنس اس وقت پر فارورڈ کرنا؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو اس ریفرنس کو نہیں دیکھا اور میں اس کے کانٹینٹ سے واقف نہیں ہوں, اور میرا خیال ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا, اور اس کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کر سکتے. وہ تو ہاں جی, وہ ایک علیحدہ قاعدے اور قواعد و ضوابط کی بات ہے. لیکن ایک بات کے علاوہ میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اور ایسا جو ہے جس پہ میں اگر مشورہ دوں گورنمنٹ کو کہ جی یہ غلط ہوا ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ یہ ہے کہ, اور وہی بات ہے جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بھی اپنی تحریر میں ذکر, انہوں نے کسی موقع پہ یہ نہیں کہا کہ میں احتساب سے ڈرتا ہوں, اس پہ انہوں نے کوئی احتجاج یا تنقید نہیں کیا. انہوں نے کوئی کسی سینسٹر سی بات کو ایسے لفظ ضرور استعمال کیے ہیں, لیکن جس بات جو میں محسوس کرتا ہوں اس کے اندر بات ہے جو کہ جس پہ ایکشن اگر لینا ہو گورنمنٹ کو, وہ یہ ہے کہ لیکس جو ہیں وہ نہیں اس کی ہونی چاہیے. اچھا, میڈیا میں لیکس نہیں ہونی چاہیے. جو لیکس جو کرنے, لیک والی بات جو ہے وہ کدھر سے ہوئی, کس نے کی, ان کو کھوج لگا کے ان کو ان کا احتساب اس سے کوئی انکار نہیں. گورنمنٹ نہیں کرنی ہے نا جی, جی وہ تو گورنمنٹ نہیں ڈسکور کرنا. میرے سے اگر کوئی مشورہ مانگے تو میں یہ ضرور کہوں کہ ان لیکس کو نہیں ہونا چاہیے تھا اور ان کو نہیں ہونے دینا چاہیے تھا, مگر احتساب ہونا چاہیے. اور ہاں جی ایبسلیوٹلی, یہ میری عرض آپ سن لیے ضرور, وہ یہ ہے کہ جی آرٹیکل 209 کے تحت ریفرنس بھیجنا پریزیڈنٹ کا ٹو دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل, وہ قطعی طور پہ قانونی اور آئینی اقدام ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے, آئین کے اندر ہے, دس از ود ان دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, یہ ضرور ہے اٹ از ان یوزول. بہت سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کہ ایک ہی مثال اور ملتی ہے, ہائی کورٹس میں ایک دو اور مثالیں بھی ہیں, لیکن سپریم کورٹ کی ایک ہی مثال پہلے موجود ہے جو کہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے اوپر تھا, اور اس کے حالات اس سے بہت مختلف تھے. وہ تو بہت ہی مختلف حالات تھے, اور بدنیتی کا ایلیمنٹ, اس کے اوپر بدنیتی کا الزام بھی لگ رہا تھا,
اور اس میں افتخار محمد چودھری صاحب کی اپنی باتیں ریکارڈ پہ ہیں کہ جی جب مجھے بلایا گیا 5 جنرل وہاں بیٹھے ہوئے تھے, مجھے کہا گیا یا آپ استعفیٰ دیں نہیں تو ہم آپ کا کیس وہاں بھیج دیں گے. انہوں نے کہا جی میں استعفیٰ نہیں دیتا. تو انہوں نے کہا میرے پہ کیا الزام ہے مجھے بتائیں. یہ بات ہوئی ہے, وہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے, اور اس پہ تھا کہ جی آپ پریزیڈنٹ مشرف چٹیں لے کے دیکھ رہے تھے, کوئی ان کے پاس کیس تھا نہیں, چھوٹی چھوٹی چٹوں پہ کہہ رہے تھے تم نے یہ بھی کیا, تم نے یہ بھی کیا, تم نے, اور یہ تمہارے خلاف کیس ہے. یہ بڑا مختلف یہ مختلف تھا, مگر اس کے اوپر آ جائیں جو پریزنٹ ڈے ہے نا, میں آپ کو جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی میلیفائڈ ہے. میں آپ کے سوال کا جواب اب اسپیسیفکلی دینا چاہ رہا ہوں. میں اس بات پہ مجھے اطمینان اور اعتماد ہے کہ گورنمنٹ نے منسٹری آف لا, ایسٹ ریکوری یونٹ, جو بھی اس میں انوالوڈ رہے ہیں, ٹھیک, انہوں نے اپنا ہوم ورک کر کے یہ کیا ہوگا, اس کے پولیٹیکل ایسپیکٹس کو, اس کے لیگل ایسپیکٹس کو. اور ایک لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میں ایک بات اور عرض کر دوں, باقی سب مہمانوں کے حوالے سے بھی, اور جو احتجاج ہونے والا ہے, یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بدقسمتی سے بھی ایک عدم اعتماد کا اظہار ہے. میں محسوس کرتا ہوں جب چیف جسٹس آف پاکستان نے خود کہہ دیا, اچھا یہ آپ نے بڑا اہم, سر یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے, ٹرسٹ جوڈیشری, لیٹ می ٹیک اگر اس میں کوئی غلط بات ہے, کوئی بدنیتی ہے, تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ول تھرو اٹ آؤٹ. لیٹ می ٹیک دس فارورڈ. اس سے پہلے کہ میں واپس جاؤں, یہاں پہ جو بار لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, عظمت اللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, عظمت اللہ چودھری صاحب. عظمت اللہ صاحب, آپ کا یہ موقف رہا ہے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے. آپ نے کہا ہے کہ ہم سٹرائک کی کال کو مسترد کرتے ہیں, مگر آپ کے دھڑے کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ کے پیچھے بابر اعوان صاحب ہیں, آپ کے پیچھے جو لا منسٹر ہیں فروخ نسیم وہ ہیں, اور وہی آپ کو آگے کر رہے ہیں. نہیں جی, میرا وہ بالکل دھڑا نہیں ہے. میں تو ایک گروپ سے الیکٹ ہو کے ایز اے سیکریٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں آیا ہوں. میں بیسیکلی اس جوڈیشل پروسیس کے حق میں ہوں. بات سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم ایک فاضل جج صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ بینچ پر موجود ہیں اور انہوں نے بہت دیر تک بینچ پر موجود رہنا ہے, اور 2023 میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہیں گے. ایک پریزیڈینشل ریفرنس آیا ہے جس کی اسپیشل سگنیفیکنس ہے انڈر آرٹیکل 209 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور وہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہے جو 5 سینئر ترین ججز پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہمیں بڑی احتیاط برتنی پڑے گی. ٹھیک ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جتنے بھی کوشچنز کیے جا رہے ہیں میلافائڈی کے بارے میں اور دوسرے جو دلائل دیے جا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے لیے جائیں گے, اور انہوں نے ابھی یہ اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو آپ کا کانفیڈنس, چونکہ وقت کی قلت ہے عظمت اللہ صاحب, آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اوپر ہے جس طرح کہ ولید اقبال صاحب کا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ کم از کم وہاں پہ ریفرنس آئے, ان کو آپ فیصلہ کرنے دیں, مگر کال کے, سٹرائک کال کے آپ خلاف ہیں, اور آپ کے ساتھ کتنے وکیل ہیں یہ بتائیں. دیکھیں جو ہماری باڈی ہے 23 رکنی, وہ تو اس میں سے تو میجورٹی کی یہ جو ہے رائے ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ بالکل رکنا نہیں چاہیے. آج کوئی ڈیولپمنٹ اگر ہوئی ہے تو مجھے نہیں پتا, مگر ہماری رائے میں سپریم کورٹ میں کبھی بھی سٹرائک ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ اس کے بعد کسی بھی شخص کے لیے کوئی اور دروازہ جو ہے انصاف کا بچتا نہیں ہے. ٹھیک سر, مجھے صرف اتنا بتا دیجئے آپ کے ساتھ وکیل کتنے ہیں, یہ بات کرنی بہت ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے دھڑے میں کتنے لوگ ہیں. جو ہماری کیبنٹ ہے اس میں ہمارے پاس میجورٹی ہے. اس پوائنٹ پہ ہم ساروں کا کنسنسس ہے. ہم نے پریس کانفرنس کی ہے, کل 7 لوگ ہم شامل تھے. آج ہمارے وائس پریزیڈنٹ بلوچستان نے وہاں پر کی ہے, بلوچستان میں اکیلے انہوں نے وہ کی ہے. ٹھیک, آئی گیٹ یور پوائنٹ عظمت اللہ صاحب, تھینک یو عظمت اللہ صاحب. کامران صاحب, آپ نے عظمت اللہ صاحب کی بات سنی, وہ کہتے ہیں کہ ہماری میجورٹی ہے, ہمارے پاس بیشتر وکیل ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ریفرنس کو کم از کم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آنا چاہیے اور ہیئرنگ ہونی چاہیے. دیکھیے اس حد تک شاید بار کاؤنسل نے بھی انڈورس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک وہ کر دیا ہے کہ بار کاؤنسل جو ہے نا وہ اس سازش, جب یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائے گا تو وہ اس سازش کا جو اس ریفرنس کی
اس حد تک تو بار کاؤنسل, پاکستان بار کاؤنسل بھی شاید ان ایگریمنٹ ہے, مگر بات صرف یہ ہے کہ اس کے پیچھے میلافائڈی اور میلافائڈی کن کی, میلافائڈی نہ صرف ان کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے بلکہ ان کی بھی, جن کا نام لوگ نہیں لیتے یا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں, یا ٹی وی چینل بند ہو جاتا ہے, یا ٹی وی چینل آپ کا بند ہو جاتا ہے, تو ان کی بھی اصل پرابلم جو ہے وہ ان کو ہے. ہم اب ان کو کیوں ہے ان کو پرابلم؟ ان کا پرابلم, ہمارے ملک میں ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی میک کے ایک ہی نمبر کے جو ہے نا لوگ آنے چاہیے. صرف پاکستان سے وہ لوگ محبت کرتے ہیں جو وہ لوگ ہیں, ہم محبت نہیں کرتے خدا نخواستہ, ہم ان سے شاید زیادہ محبت کرتے ہوں, ہمارا بھی ملک ہے, ہمارے بھی وہ ادارے ہیں, مگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ادارے وہ دستور کے اندر رہیں, اور یہی قاضی فائز کا شاید قصور ہے کہ وہ بھی ان کو دستور کے اندر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا, اور کرتے کرتے اس کے ساتھ یہ جو حادثہ ہو رہا ہے. ذاکر صاحب یہ بتائیے کہ اصل میں تو سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے وکیل ہیں, کیا آپ وکلا برادری ایک یونائٹڈ فرنٹ پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ چونکہ جب جس طرح کے ولید صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, مشرف صاحب کے خلاف تحریک چلی تھی تو ایک یونائٹڈ فرنٹ تھا. اس وقت ایسا لگ رہا ہے اور آوازیں ایسی آ رہی ہیں, عظمت اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, ان کا احتساب تو ہونا چاہیے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں معاملہ جانا چاہیے. دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے اور آرٹیکل 209 کے حوالے سے جو اس وقت کانسٹیٹیوشن میں وہ پروویژن موجود ہے, اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, نہ ہم کوئی فیتھ لیسنس کا اظہار کر رہے ہیں اپان دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو موو ہے یہ پری میڈیٹیٹڈ میلافیڈی موو ہے ایٹ دی پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. اب سوال یہ ہے کہ ایک پبلک پرسیپشن ہے, اس کے حوالے سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اور حقائق کا انفرادی طور پہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا رائٹ رکھتا ہے انفارمیشن کے بعد کنکلوژن وہ ڈرا کرے اس سارے ایونٹس. تو یہ جو ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ میلافیڈی موو تھی, اور اس کے لیے ایک ہم نے کہیں پڑھا کہ جی درجنوں ایسے ریفرنسز سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں موجود ہیں مگر ان کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا, اس کو ٹیک اپ کیا گیا. میرا خیال ہے اس میں چونکہ اس کی جو لیول آف سینسٹیویٹی تھا اس میں, چونکہ پریزیڈنٹ ہے, باقی ریفرنسز نارملی میرے خلاف کیس ہو گیا ہے تو میں جج سے ناراض ہو کے میں نے ریفرنس دائر کر دیا ہے, یا اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی ہے نا, یعنی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ, یہ زیادہ ہائی پروفائل کیس ہے. اس میں پریزیڈنٹ چونکہ انوالو تھا, پریزیڈنٹ نے ریفرنس فائل کیا, پریفرنس تو تھی, میں نہیں سمجھا, اور اس میں سپریم کورٹ نے ابھی تو گورنمنٹ کو نوٹس کیا ہے کہ وہ آ کے اس کی بتائیں گے کہ پرائما فیسی پروسیڈیبل کیس ہے, تو اس کے بعد پھر ابھی نوٹس ہوگا اور سارا اگر ہوتا ہے تو. اب ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سنس دس ریفرنس از میلافیڈی and without substance, therefore Supreme Court Judicial Council shall summarily reject this, and this is not maintainable. یا حکومت کو واپس لے لینا چاہیے. یا حکومت واپس تو خیر اب پتہ نہیں وہ نہ لے سکیں. اچھا چلیں سینیٹر صاحب, آپ اتنا بوجھ ان پہ اب نہ ڈالیں, اگر وہ یہ غلطی کر چکے ہیں تو آپ کہیں گے اس کو فوری. چلیں یہ ہم بوجھ نہیں ڈالتے. سینیٹر صاحب صرف وکلا برادری اب یہ نہیں کہہ رہے, آپ یقیناً اخبار پڑھتے ہیں, بابر ستار صاحب کا بھی آپ پڑھتے ہوں گے آرٹیکل, انہوں نے لکھا دا پرائس آف اٹانومی, ایک آرٹیکل لکھا, اس کے اندر انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ whether justice system is a line not to be approached. Is the legal fraternity expected to gladly regress to the time when the judiciary was seen and acted as weak? جی تو آپ کا سوال کیا ہے جی؟ تو یہی میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ ایک کرٹیسزم آ رہی ہے اور obviously یہ بات ہو رہی ہے کہ اب کیوں, ٹائمنگ اب کیوں, اور یہ معاملہ تو کافی دیر سے انہوں نے گوشوارے کافی دیر سے جمع دیکھیں جی, گورنمنٹ کی جو آفیشیل پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ جی ان کے, اور یہ لا منسٹر صاحب کی طرف سے بھی میرے خیال کو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ کسی سٹیج پہ آئی تھی کہ یہ ایسٹس ریکوری یونٹ نے کوئی چیز کا انکشاف ہوا ہے اور ہمارے پاس وہ آئی ہے, اور اس پہ غور کیجئے کہ جی ہمیں وہ محسوس ہوا ہے کہ وہ اگر ہم اس کو متعلقہ فورم پہ نہ بھیجیں تو ہماری طرف ہمارے اپنے فرائض کی کوتاہی ہوگی, ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی آن پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. یہ جو آپ نے بھی سوال کیا نا, یہ کہ بے تحاشا ریفرنسز ہوتے ہیں, مجھے جہاں تک یاد ہے یہ آرٹیکل 209 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اور اس سے منسلک جو قواعد و ضوابط ہیں, پہلے ترمیم ایک نہیں ہوئی تھی, بعد میں ہوئی تھی. ترمیم سے پہلے صرف صدر ریفرنس بھیج سکتا تھا اور کوئی بھیج ہی نہیں سکتا تھا.
کسی اور سورس کے ذریعے. کچھ ترمیم کے بعد ہوا کہ کسی بھی سورس سے ریفرنس آ سکتا ہے, تو کیونکہ ہیڈ آف اسٹیٹ نے وہ ریفرنس بھیجا ہے اس وجہ سے بھی اس کو اہمیت زیادہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے. لیکن میں ایک بات میں ابھی اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا, اس کی تفصیلات کچھ. ایک اور یہ بدنیتی کا الزام جنرل مشرف پر اس وقت بھی لگا تھا جب وہ افتخار محمد چودھری چیف جسٹس کے اوپر وہ ایکشن ہوئی تھی. اس وقت جو بدنیتی کے حوالے سے جو ایکشن لیا گیا تھا افتخار چودھری صاحب کے بہاف پر, وہ یہ تھا کہ ایک ریٹ درخواست ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں بھی داخل کی گئی تھی, جس نے بالآخر جسٹس رمدے کا, میں دیکھنا تھا وہ 5 کا بینچ تھا یا 7 کا تھا, جسٹس رمدے کی, خلیل الرحمان رمدے کی سربراہی میں اس بینچ نے ان ساری پروسیڈنگز کو کالعدم قرار دے دیا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیس اس سطح تک پہنچتا ہی نہیں تھا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفر کیا جا سکتا, اس لیے ہم اس کو ساری چیز کو ویڈ ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ اس کی مثال بھی موجود ہے. تو آپ کا اس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے طریقے ہیں. اگر کسی بھی اگریو پارٹی کو بشمول جسٹس فیض عیسیٰ کے شور و غوغا اور احتجاج کے ساتھ ساتھ ایک آئینی طریقہ وہ بھی ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو میرٹس پہ دیکھ ہی رہا ہے اس کو, اور اس پہ چیف جسٹس نے بیان دیا بھی ہے جی. بٹ ایک ہمارے اپنے ہی سسٹم میں ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ رٹ کے ذریعے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اب ریفرنس کا بھیجا جانا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک باری کاروائی شروع ہو اور اس کاروائی کو تو کوسچن نہیں کیا جا سکتا, اس کو نہیں کیا جا سکتا. آئین یہ کہتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا, مگر رٹ کو نہیں, رٹ کے ذریعے آپ ریفرنس کا بھیجا جانا جو ہے اس کو چیلنج کر سکتے. وہ کہاں کریں گے؟ سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں یا اچھا, اس کے اوپر اور وہ میں نے کہا ہے نا کہ جسٹس رمدے کے بینچ کا فیصلہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپشن جو ہے خود سینیٹر ولید اقبال صاحب دے رہے ہیں وکلا برادری کو. اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ولید اقبال صاحب نے یہ کہا کہ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ وکلا جو ہے جو یہ ریفرنس کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف, اس کو ایک طریقے سے چیلنج کیا جا سکتا ہے. ریفرنس کو نہیں مگر جو عمل ہے ریفرنس کو فائل کرنے کا, ریفرنس سے پہلے, یعنی کہ صدر پاکستان نے جو ریفرنس فائل کیا کن حالات میں کیا, اس کو جو ہے چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اس کا پریسیڈنٹ بھی ملتا ہے. کیوں کامران صاحب؟ اس کا پریسیڈنٹ یقیناً ملتا ہے, وہ افتخار صاحب والے کیس میں اور رمدے صاحب والی ججمنٹ ہے. مگر اس میں جو مین پوائنٹ جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس نہیں ہو سکتا, اور اسی پہ فائنڈنگ آئی تھی. یہ بات مینٹینیبلٹی کا ایشو جو ہے نا, اگر فرض کر لیجئے کہ جورسڈکشن کو سبمٹ کریں تو مینٹینیبلٹی کا ایشو تو یہاں پہ بھی لیا جا سکتا ہے, اس کاؤنسل میں بھی لیا جا سکتا ہے. تو وہ ساری ریمیڈیز ہیں. ہمارا اس وقت سٹانس یہ ہے کہ بدنیتی ہے اور گورنمنٹ کے پیچھے کس کی اور وجوہات کیا ہیں. ہمارا اس وقت یہ, اور ایک سول سوسائٹی کے طور پہ ہم اس ایشو کو ریز کر رہے ہیں تاکہ کم از کم جو ہے نا وہ لوگ بھی جو دستور کے دائرے میں نہیں آتے وہ بھی دستور کے دائرے میں آئیں. اچھا, عظمت اللہ صاحب سے بھی ان کا موقف لے لیتے ہیں, پھر عابد ساقی صاحب کی جانب بھی جانا ہے. عظمت اللہ صاحب, صرف یہ بتائیے کہ اگر آج آپ اپنی وکلا برادری کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو یہ الزام بھی لگے گا شاید آپ کے دھڑے کے اوپر کہ آپ کو حکومت نے فارورڈ کیا ہے یا کہ آپ نے ان کے صفوں کے اندر پھوٹ ڈال دی ہے. نہیں جی, ہم لوگ تو ہر قیمت پہ اپنی وکلا برادری کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, ہم کبھی ان سے ہٹ نہیں سکتے. اور یہ جو ہیں یہ سارے جو ان کے فیصلے ہم پر مقدم ہیں, اس میں صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا میٹر جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریویو کریں کہ سپریم کورٹ میں اسٹرائک نہیں ہونی چاہیے. اگر جج صاحب کے لیے آج اسٹرائک ہوئی تو پھر آئندہ بھی کسی اور کاز کے لیے بھی اسٹرائک جو ہے وہ جسٹیفائیڈ ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر اسٹرائک نہیں ہونی چاہیے مگر باقی بار کاؤنسلز کے اندر پورے ملک میں اسٹرائک جو ہے وہ آپ کو قبول ہے 14 جون کو. دیکھیں, بات یہ پاکستان بار کاؤنسل کا اگر کوئی آج فیصلہ ہوا تو مجھے اس کا علم نہیں ہے, مگر سپریم کورٹ بار جو ہے اس میں جس طرح اسٹرائک کال کی گئی ہے وہ ایک پریزیڈنٹ کا انڈیویجول ایکٹ ہے, وہ کسی اور کا ایکٹ نہیں ہے. پاکستان بار کاؤنسل کا فیصلہ مانیں گے یا نہیں؟ اچھا, یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ جی پاکستان بار کاؤنسل اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 14 جون کو اسٹرائک کرنی ہے, آپ تمام لوگ جو ہیں تمام وکلا جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے, تو کیا آپ ان کی جو اسٹرائک کی کال ہے اس کو مانیں گے, اس کے پر عمل درآمد کریں گے؟ دیکھیں, پاکستان بار کاؤنسل کی اگر آج اسٹرائک کی کال آئے گی کوئی تو پھر تو دیٹ از دا ہائیسٹ باڈی, اس کو تو ہم نہیں ڈیفائی کر سکتے. مگر دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف ان سے یہ ٹھیک میرا خیال ہے ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جی
आखिरी बात कर लीजिए। जो अगर मेलाफाइडी की बात करते हैं, ये मेलाफाइडी की बात करते हैं तो रेफरेंस जब सब खत्म होगा तो मेलाफाइडी सामने आ जाएगी और उसके बाद हम उनके वो जो कंसर्न लोग होंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने के लिए खुद रिकमेंडेशन देंगे। वो आपका पॉइंट सामने आ गया है और आपका बड़ा अहम नुक्ता भी सामने आ गया है। क्यों साकिब साहब, वो तो अब कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान बार काउंसिल कॉल देगी तो फिर हम साथ हो जाएंगे। नहीं तो मैं तो पहले कह रहा था कि अजमत भाई हमारा हिस्सा हैं, ये हम इनके अलावा कुछ नहीं है, ये हमारा। वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इशू क्रिएट हुआ कि जैसे कंरानी साहब ने मामलात को बड़ा अग्रेसिवली, इनटेम्परेट और बड़े इंडिसेंट अंदाज में चलाने की कोशिश की, तो ये सीनियर एलिमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट की बाकी पार्टी सारी बैठी हुई थी, इन्होंने बार रेजिस्ट किया उनको। ये तरीका कार होता है, आपने हमें कंसल्ट करना था। रेफरेंसेस की कॉपीज ना चलाएं। नहीं, ये नहीं बात कि हमें अपनी पार्टी को कंसल्ट करना होता है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट है, हमारे लिए काबिल एहतराम है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, लेकिन जो उनके साथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं दूसरे, उनको कंसल्ट करना, उनसे मुशावरत करना, उनको अपनी उस डिसीजन प्रोसेस में उनको शामिल करना, दिस इज ऑल। तो मेथोडोलॉजी में इख्तिलाफात थे, वैसे तो आप लोग इंटरनल इशू था। अजमतुल्लाह चौधरी रिप्रेजेंटिंग द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एज अ सेक्रेटरी इज पार्ट ऑफ अस, इज ब्रदर टू अस, एंड ही विल स्टैंड विद अस एंड वी विल स्टैंड विद हिम। दिस इशू रिलेट्स ओनली ऑन माइनर contradiction between the Supreme Court body itself. ठीक है, तो वो तो जी उनका मसला तो हल हो गया। अजमतुल्लाह साहब जो एक अलग धड़े को रिप्रेजेंट अब तक कर रहे थे वो भी साथ हो गए हैं, तो ये तो मामला हुकूमत के लिए शायद मसला बन जाए ना अगर वो कोर्ट्स में नहीं हो रहे। जी मैं फिर दोहराऊंगा कि मुझे इस बात पे मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद है कि हुकूमत ने अपना इसको, इसके सियासी, इसके आइनी और इसके कानूनी तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर इसको समझते बूझते हुई, देखें जब लॉयर्स मूवमेंट एक हुई थी पहले, तो जब आप दोनों साइड्स पे हो, कोई एहतजाज करने वाला हो और कोई एहतजाज का निशाना बन रहा हो, तो दोनों पार्टीज जो हैं वो उससे सीखती हैं। हुकूमत भी सीखती है कि जी पिछली दफ़ा क्या हुआ था, और एहतजाज करने वाले भी सीखते हैं कि जी हमने एहतजाज में क्या अचीव किया था। हुक्मरान नहीं सीखते, मैं नहीं महसूस करता तारीख से। मैं ये दोबारा अर्ज कर दूं कि ये अपना कामरान साहब ने जो बात की, ये एक पॉइंट ज़रूर लिया गया था उस केस में कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस नहीं जा सकता, लेकिन वो ज़िमनी बात थी। उसमें रमदे साहब के बेंच का फैसला जो था वो उस पर बुनियादी इशू बदनीयती ही का था, और बदनीयती की बुनियाद पर उस रेफरेंस के भेजे जाने को मनसूख किया गया था। वो बदनीयती की प्ली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी ली जा सकती है, बदनीयती की प्ली रिट दरखास्त के जरिए भी वो भी की जा सकती है। और मैं नहीं महसूस करता, मुझे उस तरह से अच्छी तरह से याद है वो वकला की तहरीक, यूनिटी है या नहीं है वो एक अलग बहस है, वो मैटर ऑफ ओपिनियन है वकला बरादरी में, ठीक है। लेकिन मुझे उस तरह का ना माहौल नजर आ रहा है, ना उस तरह का कॉज नजर आ रहा है जो उस वक्त था कि जी एक जज को, चीफ जस्टिस को गैर फाल बना दिया गया, और वर्दी के उतरने और ना उतरने पे केस का फैसला अभी आने वाला था, और वो मामला वहां और वहां बदनीयती हो गई, सारी चीज मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, ना मोमेंटम, ना वो कॉज, ना वो हालात, ना वो माहौल मुझे नजर नहीं आ रहा। और इसलिए आई थिंक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी जो कहा है कि वन शुड वेट एंड गिव द मैटर अ चांस टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। मगर वो तो हम देखेंगे कि माहौल 14 जून को बनता है कि नहीं। इस वक्त तो अजमतुल्लाह साहब जो हैं वो आबिद साकी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और बाकी जो उनके हैं वकला बरादरी में उनके साथ आके खड़े हो गए हैं, और उन्होंने कहा है कि वो भी अब कॉल जो है उसके पर अमल दरामद करेंगे, स्ट्राइक करेंगे 14 जून को। तो नाजरीन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वलीद इकबाल साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, आबिद साकी साहब, अजमतुल्लाह साहब। नाजरीन आज के लिए इतना ही, हमारी नज़र रहेगी इसी कहानी पर, इसी स्टोरी पर। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।